बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व फरजना मिनहुम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कनीज़ा अबुल इंजीनियर सईदत अलीहा ज़ैनब इस वक्त आपके सामने प्रोग्राम माह रमजान कनीज़े अब्बास के साथ सीजन 2 की 6 एपिसोड को लेकर हाजिर हूँ। हमारा ये जो सेशन है ये कससुल अंबिया से मुंसलिक है, यानी हम अंबियाए कराम की हयात तैयबा के बारे में जो कुछ ऐसे अहम पहलू हैं कि जिन पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं हुई, या कुछ ऐसे पहलू कि जिनसे हमारे जहनों में सवालात उठते हैं, उन पर मुस्तनद अहादीस और रवायात की रोशनी में चीजों को आपके सामने बयां कर रहे हैं। आज का ये जो सेशन है इसमें उल अज़्म नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मैं जिक्र करने जा रही हूँ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम क्या था, उनको नूह क्यों कहा जाता था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी जो तबलीग का काम था वो किसके कहने पर और किस अंदाज से शुरू किया था, और शुरू में उनको कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा था। बिलखसूस ये कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के आने की बद्दुआ क्यों की थी, यानी अपने कौम के लिए अजाब की दुआ क्यों की थी, और फिर सबसे बढ़कर अहम बात यह कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इबादत कैसी थी और उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौन से मौजज़ात और कौन सी अहम खुसूसियात अता की थी। और आखिर में मैं आपके सामने वो दो रवायात बयान करूंगी जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वफात के हवाले से हैं। वो दोनों इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज हैं, वहीं पर वो इंसान को जिंदगी की क्या असल हकीकत है वो एक नबी की जुबान से कैसे बयां हुई वो बयां करती हुई नजर आती है। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम के बारे में मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं। एक रवायत के मुताबिक आपका नाम सिरियानी जबान के मुताबिक यशकर था, अरबी जबान के मुताबिक आपका नाम अब्दुल गफ्फार, अब्दुल मलिक और अब्दुल आला था। एक और रवायत के मुताबिक आपका नाम साकिन था, और हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपका नाम सकन था। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इल्काबात की अगर बात करें तो आपको शेखुल अंबिया, शेखुल मुरसलीन कहकर याद किया जाता है। आपको ये एक बहुत अहम एजाज हासिल है कि आप वो पहले नबी और रसूल हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरगुजीदा किया, चुन लिया, और उलुल अज़्म अंबिया का जब हम जिक्र करते हैं तो उनमें पहला नाम हमें आप ही का मिलता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम नूह की क्या वजह है या आपको क्यों नूह कहकर पुकारा जाता है, इस सिलसिले में 3 रवायात हमें मिलती हैं। एक रवायत के मुताबिक जो कि ज्यादा काबिल एतबार है वो ये है कि जब तूफान नूह आया था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अपनी कश्ती में सवार होने के लिए बहुत ज्यादा कहा था, लेकिन इसके बावजूद उसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी थी, और वो जो दरिया था, वो जो तूफान था, उसकी ताब ना ला सका और हलाक हो गया। इस मौके पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शदीद गिरिया किया था, और इतने सख्त गिरिये की वजह से ही आपको नूह कहकर पुकारा जाने लगा। एक और रवायत के मुताबिक जब तूफान नूह खत्म हो चुका और दोबारा से लोगों की जो है वो नस्ल का सिलसिला शुरू हुआ, इंसानी नस्ल का सिलसिला शुरू हुआ, तो शैतान हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आया और उनको कहने लगा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आखिर किस बात का शुक्रिया, तो वो ये कहने लगा कि आपकी बद्दुआ की वजह से अल्लाह ने एक बहुत बड़ी तादाद में अपनी मखलूक को हलाक कर दिया, तो जो लोगों को बहकाने का काम था और जो सिलसिला था वो मेरे लिए आसान हो गया था और कुछ अरसे के लिए मौखर हो गया था, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शदीद गिरिया किया और उसके बाद से उनको नूह कहा जाने लगा। एक और रवायत के मुताबिक जिसको काबिल एतबार नहीं तस्वर किया गया, लेकिन बहरहाल उसको नकल किया गया है रवायात में और मुख्तलिफ किताबों में, वो ये है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक ऐसे कुत्ते के पास से गुजरे कि जिसकी शक्ल सूरत बहुत खराब थी, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उससे ये कहा कि ऐ बदतरीन कुत्ते, मेरे पास से दूर हो जाओ। जब उसने ये सुना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कुव्वत गोयाई अता की, और वो कुत्ता ये कहने लगा कि ऐ अल्लाह के नबी, आप आखिर किस वजह से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, या मेरे ऊपर आपने इस तरह की बात की है, आप मुझे बुरा भला कह रहे हैं या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसने मुझे खल्क किया है उसकी खिलकत को, उसकी कारीगरी पर आप सवाल उठा रहे हैं।
جیسے ہی اس نے یہ جملہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تو حضرت نوح علیہ السلام نے شدید گریا کیا۔ بہرحال ان تینوں روایات کے علاوہ جو سب سے زیادہ مؤثر ہے وہ یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہلاک ہونے کا بھی غم تھا، افسوس تھا، اپنے بیٹے کے ہلاک ہونے کا بھی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ گریا کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ خداوند عالم کے عذاب سے ڈر کر بھی گریا کیا کرتے تھے، اور خداوند عالم کی جدائی میں بھی گریا کیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ شدت گریا کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نوح پڑ گیا۔ علامہ مجلسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس فرمان کو نقل کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے اپنے اور اپنی قوم پر 500 سال تک گریا کیا تھا۔ اس نوحے کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا۔ بہرحال کچھ روایات نے کچھ علماء نے اپنی روایات میں نوح کو نوحے کے نام کے ساتھ جو ہے وہ مشتق کرنے کو صحیح قرار نہیں دیا، لیکن اگر ہم فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھیں تو اس کے رزلٹ میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ شدت گریا، شدت نوحے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو نوح کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا حلیہ کس طرح کا تھا، اس سلسلے میں علامہ مجلسی نے اور سید ابن طاؤس نے کچھ روایات کو نقل کیا ہے، ان کی رہائش کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا رنگ گندمی تھا، ان کی آنکھیں بڑی تھیں اور بلند قامت تھے، اور ان کے چہرے سے غصے کی جھلک جو ہے وہ نظر آتی تھی۔ آپ کوفہ میں رہا کرتے تھے۔ طویل العمر ہونے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کے نہ بال سفید ہوئے تھے، نہ ان کے دان گرے تھے، اور نہ کسی قسم کی کمزوری کا ان کو احساس ہوتا تھا۔ یہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی تھی۔ علامہ مجلسی نے لکھا کہ آپ کوفہ کی جانب غربی میں رہا کرتے تھے۔ سید ابن طاؤس نے آپ کے بارے میں لکھا کہ آپ بالوں کا لباس پہنا کرتے تھے اور پہاڑوں میں رہا کرتے تھے اور گھاس پات پر گزر اوقات کرتے تھے۔ ایک بہت اہم بات جو ہمارے اس سلسلے میں ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں کہ انہوں نے کب سے تبلیغ دین کا کام یا تبلیغ احکام الہی کا کام کا آغاز کیا، تو اس سلسلے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ اولاد قابیل پر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور ان کی جو تعلیم و تربیت کا آغاز تھا یا جو اللہ رب العزت کی طرف بلانے کا کام کا آغاز تھا وہ کیسے ہوا، وہ ایسے ہوا کہ علامہ مجلسی نے بحوالہ سید ابن طاؤس اس پوری روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے نوح، آپ کیوں گوشہ نشین ہیں، آپ کیوں باہر نہیں نکلتے اور اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے اس کی ہدایت کا کام نہیں کرتے، اس کو دین حق کی طرف نہیں بلاتے، اس کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قوم میری بات سننے کو تیار نہیں ہے، نہ یہ مجھے پہچانتی ہے اور نہ میری طرف رخ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کی تبلیغ کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ نرمی سے آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ ان کے خلاف جہاد کریں، آپ ان کے خلاف اپنے عمل کو ظاہر کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ فرمانے لگے کہ میں اتنی ہمت اور طاقت اور قوت اور لشکر نہیں رکھتا کہ میں اتنی بڑی قوم کے خلاف جہاد کر سکوں یا ان کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر سکوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اچھا، اگر آپ کو طاقت عطا کر دی جائے، اگر آپ کو قوت عطا کر دی جائے تو کیا پھر آپ جہاد کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بالکل، میں اسی وقت جہاد کروں گا کہ جب مجھے طاقت اور قوت اور اختیار دیا جائے گا۔ روایت میں ہے کہ یہ سنتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فوراً یہ پوچھا کہ آخر آپ ہیں کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک آواز بلند کی کہ جس کی وجہ سے تمام پہاڑ لرز اٹھے اور قریب تھا کہ وہ پاش پاش ہو جائیں۔ اسی دوران میں ملائکہ اور اہل عرش سے کچھ ایسے فرشتے نازل ہوئے کہ جنہوں نے صدائے لبیک لبیک کو بلند کیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوح، گھبراؤ نہیں، میں اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں جبریل امی ہوں جو کہ آپ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام پر آ چکا ہوں۔ میں خداوند عالم کا ایک اہم حکم لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بعد السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، اب تبلیغ کے لیے میدان میں نکل آئیں اور فریضہ تبلیغ کی ادائیگی میں پوری توجہ کے ساتھ اس کام کو انجام دیں، صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے کام کو شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک اور بات کا حکم دیا، اور وہ یہ تھا کہ آپ امورہ نامی خاتون کے ساتھ عقد کریں، ان کے ساتھ شادی کریں۔ یہ وہ عورت ہیں کہ جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائیں گی، اور ان کے ایمان لانے کی وجہ سے آپ کو تقویت بھی ملے گی۔
روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ پیغام سنا تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اپنے اس عصا کو لے کر کہ جو ان کو ان کی قوم کے حالات کے بارے میں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں بتایا کرتا تھا. یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ کی جانب سے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا. عاشور کا روز تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ قوم جو کہ 70,000 افراد پر مشتمل تھی وہ ایک مقام پر اکٹھے تھے اور بتوں کی پرستش کر رہے تھے، یعنی پوجا کی جا رہی تھی ان کی، اور آتش کدوں میں آتش موجود تھی اور وہاں پر اس کی عبادت کی جا رہی تھی. حضرت نوح علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کو یہ کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ، اور فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا حوالہ دے رہا ہوں، اور میں یہ بات تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ خداوند عالم کی ذات جو کہ واحد اور یکتا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور تم سب بھی یہی کہو کہ قولوا لا الہ الا اللہ. لیکن جیسے ہی ان افراد نے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بیان سنا یا ان کی یہ تبلیغ سنی تو وہ سخت غصے میں آ گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے. حضرت نوح علیہ السلام کو ابھی یہ کہا ہی جا رہا تھا کہ فوراً حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نام نوح ہے، میں خدا کی جانب سے بھیجا ہوا نبی ہوں، میں رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تم ہوش میں آ جاؤ اور میری بات مان لو ورنہ تم پچھتاؤ گے. جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کی یہ آواز جناب امورہ کے کان میں پہنچی تو روایت کے مطابق وہ فوراً باہر آئیں اور یہ اقرار کیا کہ میں اللہ رب العزت کی ذات پر جو کہ واحد اور یکتا ہے ایمان لاتی ہوں. حضرت امورہ کے والد نے جب ان کی بات سنی تو ان کو سخت برا کہا اور کہنے لگے کہ آخر تم ایک عام شخص کی بات پہ کہ جس نے ابھی کہا ہی ہے فوراً ایمان لے آئی ہو، اگر بادشاہ وقت کو اس کی خبر ملی تو وہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا. جناب امورہ یہ فرمانے لگی کہ آپ اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے کہ ایک اکیلا شخص کہ جس کے پاس فوج نہیں ہے، جس کے پاس لشکر نہیں ہے، جس کے پاس اختیارات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اطمینان کے ساتھ یقین کے ساتھ اتنی بڑی بات اتنے بڑے مجمع میں آ کر کہہ رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا اصل حقیقت ہے. آخر آپ اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ جناب امورہ کو ان کے والد اور ان کے قبیلے والوں نے ایک کمرے میں بند کر دیا. ایک روایت کے مطابق 1 سال تک جناب امورہ پر کھانا پانی بند کر دیا گیا تھا، اور 1 سال کے بعد جب اس دروازے کو کھولا گیا تو جناب امورہ کو بالکل تندرست اور صحیح حالت میں پایا. لوگ بہت حیران ہوئے اور جناب امورہ سے پوچھنے لگے کہ آخر 1 سال تک آپ کو نہ کھانا دیا گیا اور نہ پانی دیا گیا، نہ آب و ہوا دی گئی، تو آخر آپ کیسے حیات رہی اور کیسے آپ صحیح سلامت ہیں؟ جناب امورہ یہ فرمانے لگی کہ جب میں حالت قید میں تھی اس وقت میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے پروردگار سے دعا کی تھی اور یہ مناجات کی تھی کہ وہ میری مدد کرے اور میرے کھانے پینے کا بندوبست کرے. تو اس کے بدلے میں اللہ نے یہ معجزہ دکھایا کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی باقاعدگی کے ساتھ میرے لیے غذا اور پانی لے کر آتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں بالکل تندرست ہوں. حضرت امورہ کی پیشانی پر ایک نور چمک رہا تھا کہ جو کہ بعد میں اس بات کو جس نے ثابت کیا کہ وہ جناب سام کی والدہ ہیں. ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی 2 زوجہ تھی، ایک جناب امورہ کی جو اسلام لے کر آئی تھی اور سب سے پہلے یہی حضرت نوح علیہ السلام کی بات پر انہوں نے یقین کیا تھا اور ایمان لانے والوں میں سے تھی، اور دوسری کا نام جناب رابعہ ملتا ہے جو کہ کافر تھی جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تھا. عزیزان محترم، حضرت نوح علیہ السلام کی عبادت بہت زیادہ مشہور و معروف ہے. اس سلسلے میں روایات کی بتاتی ہیں اور مورخین نے اس بات پر لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ابتدا سے ہی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. جب اللہ نے ان کو نبوت عطا کر دی تو عبادت خداوندی میں شب و روز مصروف رہنے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی خدا کی عبادت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے تھے، دعائیں کرتے رہتے تھے. علامہ عبد الواحد نے لکھا کہ آپ تبلیغ میں پوری دلچسپی لینے کے باوجود ہر روز 700 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے. تو یہ کچھ ایسے خصوصی امتیازات ہیں عبادت کے جو حضرت نوح علیہ السلام نے انجام دیے ہیں. دیگر اگر حضرت نوح علیہ السلام کی خصوصیات پہ ہم بات کریں تو 10 ایسی اہم خصوصیات ہیں جو کہ اللہ نے ان کو عطا کی. سب سے پہلی بات، وہ پہلے اولو العزم نبی ہیں. سب سے پہلے خداوند عالم کے مقرب نبی ہونے کا اعزاز حضرت نوح علیہ السلام کو حاصل ہے. ان سے پہلے جتنے بھی نبی تھے ان میں سے کسی کو اولو العزم پیغمبر کہہ کر نہیں پکارا گیا.
چونکہ طوفان میں فرزندان آدم ختم ہو گئے تھے اور سوائے حضرت نوح علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق ان کی اولاد کے 3 افراد موجود تھے، ان کے علاوہ باقی کوئی نہیں رہا تھا، لہٰذا جب طوفان نوح تھما اور دوبارہ سے اثر نو جب معاشرہ تشکیل پایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا سبب بنے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو آدم ثانی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام اہل زمین کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کی نبوت مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک اور اعزاز یہ ہے کہ وہ پہلے نبی ہیں کہ جن کو تمام مخلوقات کے کافر ہونے کا شدید صدمہ تھا، شدید گریہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ پہلے نبی ہیں کہ جن کی بد دعا کی وجہ سے قوم ہلاک ہو گئی تھی اور طوفان آیا تھا۔ حضرت نوح وہ پہلے نبی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے زمین سے برآمد و مبعوث ہوں گے، یعنی روز حشر کے دن کا یہ احوال ہے۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام انبیاء کی نسبت بہت زیادہ عمر پائی ہے، طویل العمر ہونے کے باوجود ان کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، ان کے دانت نہیں گرے تھے، ان کو کسی قسم کی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ وقت آخر تک یہ بالکل ویسے ہی تندرست اور صحت مند تھے۔ عبادت الہی کی اس قدر شوق رکھتے تھے اور اس قدر اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے کہ روزانہ 700 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تبلیغ کے سلسلے میں بے حد اذیتیں برداشت کی ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی تنگ دل نہیں ہوئے تھے اور بڑے استقلال کے ساتھ کہے جاتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کس قدر مصائب برداشت کیے ہیں یا ان کو کس قدر اذیتیں دی گئی ہیں کہ آخر انہوں نے طوفان نوح کی جو ہے وہ دعا کی ہے خداوند عالم سے، یعنی ساری قوم کے ہلاک ہونے کی بد دعا کی ہے۔ کیا وجہ تھی؟ اس سلسلے میں تاریخ نے کچھ روایات کو نقل کیا ہے کہ جن پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا مشکل وقت گزارا ہے یا انہوں نے کتنی اذیتوں کو برداشت کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی قوم کے افراد ان کو اتنے پتھر مارا کرتے تھے کہ سر سے لے کر پاؤں تک حضرت نوح علیہ السلام پتھروں میں دب جاتے تھے، شدید لہو لہان ہو جاتے تھے، ان کا خون جاری ہو جاتا تھا اور رات کو وہ اس عالم میں حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ جاتے تھے۔ پھر حضرت جبریل امی آتے تھے، ان پتھروں کو ہٹاتے تھے، اپنے پروں کو حضرت نوح علیہ السلام کے جسم پر پھینکتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بالکل تندرست ہو جاتے تھے، زخم ان کے بھر جاتے تھے اور صبح اٹھ کے حضرت نوح علیہ السلام دوبارہ سے تبلیغ کا کام شروع کر دیتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق بعض اوقات حضرت نوح علیہ السلام کو اس قدر مارا گیا، اولاد قابیل نے اس قدر مارا کہ ان کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ دیا اور یہ سمجھے کہ اب وہ مر چکے ہیں، ان کو ان کے گھر میں پھینک آئے۔ لیکن اگلی صبح دیکھا تو حضرت نوح علیہ السلام دوبارہ سے تبلیغ کا کام سر انجام دے رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ وہاں پر یہ رواج قائم ہو گیا تھا کہ ہر باپ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے گھر آتا تھا، ان کو دکھاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ دیوانے ہیں، ان کی بات پر یقین نہیں کرنا، اگر یہ کسی چیز کی تبلیغ کریں یا کسی چیز کا حکم دیں تو بھی ان کی بات کو نہیں ماننا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیوانہ مشہور کر دیا گیا۔ اسی سلسلے میں ایک باپ جب اپنے بیٹے کو لے کر آیا حضرت نوح علیہ السلام کو دکھانے کے لیے اور یہ ساتھ کہتا جاتا تھا کہ یہ دیوانے ہیں، ان کی بات پہ یقین نہیں کرنا، اور پھر اس نے برے بھلے الفاظ استعمال کیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، تو اس شخص کے بیٹے نے قریبی ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا وہ اٹھایا اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پہ مارا، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا خون جاری ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور ایک دعا فرمائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم، اگر آپ کو اپنی اس مخلوق سے بہت ہی زیادہ پیار ہے تو یا آپ خود ان کو ہدایت دے دیں یا مجھے صبر کی توفیق دے دیں، کیونکہ اب میرا جام صبر لبریز ہو چکا ہے، یا پھر مجھے یہ بتا دیں کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی نسل سے کوئی مسلم پیدا ہوگا، کوئی مسلمان شخص پیدا ہوگا، تاکہ میں ان کے رد عمل میں کوئی اور دعا کروں۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کی اور اس کا جواب اس انداز سے دیا کہ اے نوح، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نسل میں مسلمان کا پیدا ہونا ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ اب آپ اس کے رد عمل میں جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں، آپ کی وہ بات، آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا خدایا ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، اور اے میرے مالک ایک عالمگیر طوفان آب رونما کر دے کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں، کیونکہ نہ یہ مسلمان ہوتے ہیں اور نہ یہ کسی اور کو مسلمان ہونے دیتے ہیں، ان کے وجود سے تیرا دین کبھی بھی فروغ نہیں پا سکے گا۔
اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ ویسا ہی طوفان آئے گا جیسا کہ انہوں نے دعا کی ہے، اور یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت ان سب کو ہلاک کر کے ایک نئی قوم کو خلق کرے گا، لہٰذا آپ کشتی کی تیاری کریں۔ کشتی نوح کی تیاری کس انداز سے تھی اور وہ کیسے طوفان آیا اور کس طرح سے اس نے ہلاک کر دیا، یہ تمام در واقعہ ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، اس کے علاوہ تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اب اگر میں ذکر کروں حضرت نوح علیہ السلام کے معجزات کا کہ ان کو کون سے معجزات عطا کیے گئے تھے، تو چند اہم جو معجزات ہمیں ملتے ہیں ان میں سب سے بڑا معجزہ تو یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے طوفان کا اپنی قوم کو بتایا تھا اور ان کو ڈرایا تھا اور جس طرح کی پیشن گوئی کی تھی، بالکل ایز اٹ از ویسے ہی ہوا تھا، اور جیسے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کہتے گئے تھے اور اپنی قوم کو بتاتے گئے تھے جس پر انہوں نے یقین نہیں کیا تھا، بعد میں وہی تمام تر کام ہوا۔ یہ جو طوفان نوح ہے، یہ جہاں پر عذاب کی ایک اگزامپل کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، وہیں پر حضرت نوح علیہ السلام کے ایک معجزے کے طور پر بھی تاریخ میں موجود ہے۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی رکی تھی تو چونکہ جتنا بھی سامان تھا کھانے پینے کا کشتی میں وہ سب ختم ہو گیا تھا، لیکن جتنے بھی جانور وہاں پر موجود تھے یا ان کی اولاد کے جو افراد وہاں پر موجود تھے، اب ان کو کھانے پینے کے لیے کسی چیز کی ضرورت تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے ہی وہ کشتی رکی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مٹھی ریت لی ہے اور وہ دیتے جاتے تھے تو وہ گندم بنتی جاتی تھی، یعنی ریت گندم میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ایک یہ معجزہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ دوسرا یہ معجزہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے چند پھلدار بیج لگائے تھے اور جیسے ہی انہوں نے بیج کو بویا تھا فوراً سے وہ تناور درخت بن گئے تھے اور ان پر پھل بھی لگ گئے تھے۔ یہ ایک بہت واضح اور بڑا معجزہ ہے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے کر کے دکھایا تھا۔ اور پھر ایک اور بہت بڑا معجزہ جو ہے جس کی وجہ سے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان آنے کی وجہ سے تمام اولاد آدم ہلاک ہو گئی تھی سوائے ان کے جو کشتی میں موجود تھے، تو دوبارہ سے جو انسانی نسل تشکیل پائی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بارے میں ہمیں دو بہت حیرت انگیز اور دلچسپ روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق کہ جب حضرت نوح علیہ السلام یہ جو تبلیغ کا کام تھا یہ تمام تر جملہ امور اپنے پورے کر چکے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آ گئے ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا مجھے اپنے بچوں سے رخصت ہو لینے دو، یعنی میں ایک مرتبہ اپنی اولاد سے اپنے اہل و عیال سے مل لوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، نہ آپ کو اس کی مہلت دی جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ کہنے لگے کہ میرا غسل و کفن کون کرے گا کہ یہاں پر تو میں اکیلا ہوں، میرے پاس کوئی موجود نہیں ہے، کم از کم مجھے ان کی اطلاع دینے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے، نہ آپ کو اس کی مہلت دی جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس وقت دھوپ میں موجود تھے تو وہ یہ فرمانے لگے کہ اچھا مجھے دھوپ سے چھاؤں میں جانے دو، سائے میں جانے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو اس کی اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں، اور جیسے ہی وہ دھوپ سے چھاؤں پر آئے ہیں ان کی روح کو قبض کر لیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق روح قبض کرنے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے اتنا لمبا ایک عرصہ حیات گزارا ہے، آپ کے نزدیک زندگی کی مدت کیا ہے؟ آپ کے نزدیک حیات کیا ہے؟ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ طویل العمر نبی رہے ہیں، 2500 سال حضرت نوح علیہ السلام نے زندگی پائی ہے۔ تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دھوپ سے چھاؤں میں آنے کے بعد ان سے ایک سوال کیا ہے کہ آخر آپ کے نزدیک مدت حیات کیا ہے، آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے نزدیک مدت حیات بس اتنی ہے کہ میں دھوپ سے چھاؤں میں آ گیا۔ عزیزان محترم، یہاں پر ان تمام افراد کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، 2500 سال عمر گزارنے والے نبی بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک زندگی کی مہلت صرف اتنی ہے کہ جتنی دیر میں، جتنے لمحے میں دھوپ سے چھاؤں میں آ گیا ہوں۔ تو وہ افراد کے جو ایک لمبی آرزویں باندھے ہوئے ہیں یا لانگ ٹرم پلاننگ اینڈ پروجیکٹس کر رہے ہیں اپنی زندگی کے لیے اور خداوند عالم کی اطاعت سے غافل ہیں یا اپنے جو حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کر رہے، جو فرائض ہیں ان کو ادا نہیں کر رہے، تو ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایک اور روایت جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے 4 افراد کو دیکھا جو کہ قبریں کھود رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟
کیا اس کام میں میری مدد کی ضرورت ہے؟ تو ان میں سے ایک نے یہ جواب دیا کہ ہاں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، آپ اس قبر میں آ کر لیٹیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ناپ کے مطابق بن چکی ہے قبر یا نہیں۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام اس قبر میں لیٹے ہیں، تشریف لے کر گئے ہیں، لیٹے ہیں، تو ان کی روح کو قبض کر لیا گیا اور یہ انہی کی قبر تھی۔ اور یہ جو 4 افراد تھے ان کے نام ہمیں تاریخ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ملتے ہیں۔ بہرحال دونوں میں سے جو بھی روایات ہوں، حضرت نوح علیہ السلام نے ساری زندگی خداوند عالم کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے گزاری ہے، اور اپنی قوم اور خداوند عالم کی مخلوق کی فلاح کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کو گمراہی سے نکالنے کے لیے بے شمار کوششیں کی ہیں اور انتہائی اذیت اور مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ عزیزان محترم، خداوند عالم سے یہ دعا و درخواست کریں کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے جلیل القدر انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ ان کی زندگیوں کو پڑھ کے ہم اپنی حیات کے لیے میسیجز اکٹھے کر سکیں کہ آخر اللہ رب العزت نے ان کو کس مقصد کے لیے مبعوث کیا تھا اور اس میں ہمارے لیے کون سی حکمت کی باتیں ہیں۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم معرفت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر سکیں، اور سب دعاؤں سے بڑھ کر اہم دعا ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے، ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ و فرجنا۔